अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम और के मेहमान में खुश आमदीद। अपने प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात से तो करवाते ही हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ऐसी शख्सियात भी शामिल हैं जो बिलवास्ता तौर पर आम आवाम की ज़रूरियात का महवर हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के शोबा सेहत में एक अपना मकाम और नाम रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ यासिर खान नियाज़ी की। तो आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। I have learned a lot from the Yasir Niazi Sahab, and I have no doubt to say that he is a very good teacher and he is a very good senior, और जिन्होंने कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए कभी कोई इनसिक्योर नहीं हुए। एंड जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है वो यासिर साहब की इंटरनेशनल बिज़नेस के ऊपर, स्पेशली हेल्थ केयर के ऊपर जो एक स्टडीज़ हैं इनकी, या जो एक ग्रिप है, और टाइम टू टाइम हम डिस्कशन में उनके साथ बहुत सारा नॉलेज भी गेन करते हैं। और यासिर साहब की एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो ये है कि ये नॉलेज शेयर करते हुए कभी भी कंजूसी से काम नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक जी। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। नहीं, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम हाईलाइट करें, उनको एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करें ताकि वो दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बने। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आप बताएँ। इब्तिदाई ज़िंदगी तो मेरी सऊदी अरब में गुजरी जी, जद्दा में। मेरे वालिद साहब सऊदी अरब में काम करते थे, तो यानी बस पैदाइश पाकिस्तान में हुई, उसके बाद सारी जो है ज़िंदगी हमारी वहाँ पे गुजरी। 2007 में मैं पाकिस्तान आया। यानी एलिमेंट्री स्कूल सारा FSC तक हम तालीम मैंने सऊदी अरब में ली। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चला गया, और फिर वापस आकर भी जो इब्तिदाई प्रोफेशनल लाइफ था जो वो थी, वो भी सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर गुजारी। और उसके बाद 2000 में इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की हिम्मत की, और तब से अब तक मैं पाकिस्तान में हूँ। तो ये प्रोजेक्ट आपके फादर का है? जी बिल्कुल जी। और उनके बारे में बताएं आप। आई थिंक सो वो मेरे वालिद साहब जी सऊदी अरब में ही स्पेंड 45 ईयर्स उन्होंने सऊदी अरब में गुजारे। वो किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के पर्सनल फिजिशियन थे जी, रॉयल किंग के, और सऊदी नेशनल गार्ड मेडिकल सर्विसेज के हेड थे जी। काफ़ी अरसे वो उन पाकिस्तानियों में, चंद पाकिस्तानियों में से थे जो इब्तिदा में सऊदी अरब में गए, और उस वक़्त सऊदी अरब और पाकिस्तान का ताल्लुकात एक मिसाली ताल्लुकात थे। अभी भी है माशाल्लाह, एक बरादराना हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन उस वक़्त बहुत ही करीबी थे। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हेल्प करने के लिए बहुत सारे अपने इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सऊदी अरब भेजे थे। तो मेरे वालिद साहब उनमें से एक थे, और उनको इस बात का एजाज़ हासिल हुआ कि उनकी जो सऊदी नेशनल गार्ड है, जिसको हर्सल वतनी कहते हैं, उसकी मेडिकल सर्विसेज का इब्तिदा उन्होंने किया। और फिर वो आगे जाकर इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्म फोर्सेस के अंदर मेडिकल सर्विसेज समझी जाती हैं। ओके, आपका ताल्लुक मतलब एजुकेशन वाइज इंजीनियरिंग से था, और फिर आपने अपने फादर की इस लेगेसी को आगे लेके जाना था, तो इसमें आपको चैलेंजेस क्या पेश आए शुरू में? शुरू में तो चैलेंजेस यही था कि मुझे खुद मेडिकल पढ़नी पड़ी बड़ी जल्दी और समझनी पड़ी, क्योंकि फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, फैकल्टी के साथ बात करने के लिए, तो आपको अगर खुद ना मालूम हो तो फिर आप उनको नहीं समझ सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आया, और फिर उनकी रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि हाँ मुझे पता है, और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर नियाज़ी का बेटा हूँ, बल्कि मैं आई कैन कंट्रीब्यूट, और मैं इसमें उनकी मदद कर सकता हूँ इसको आगे लेने में। तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर चैलेंज। फिर ये था कि जब हमने उसको आगे लेकर चलने की ज़रूरत हुई तो एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड का आंसर लेकर आना। हेल्थ केयर के हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंज है वो ये है कि अभी तक इसको एक स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया।
ہاں بہت اچھے ڈاکٹرس ہیں ہمارے پاس، بہت ہیں، لیکن ایک ریگولائز اسٹینڈرڈائزڈ پروسیس نہیں ہے. تو اس کو ایک کانسیپٹ کو، کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کو آگے لے کر چلنے کو اور اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے اس سوسائٹی کے اندر، تو وہ بہت چیلنج تھا. اور ابھی بھی ہم اس چیلنج کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے الحمدللہ اللہ میاں کی وہ ہے کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا دن میں آپ کے ساتھ اسپینڈ کروں گی اور ہم دیکھیں گے کہ شعبہ صحت میں آپ لوگ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. شکریہ بہت بہت جی، یو آر مور دین ویلکم. چلیں. چلیں جی. یاسر صاحب، اس وقت ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جی ہم پہلے جو ہے اس وقت ہم اپنی ڈینٹل ہاسپٹل آپ کو دکھائیں گے جی، وچ از اگین اے کانسیپٹ ہاسپٹل جو ہم نے ڈیولپ کی ہے. یہ ہمارے ساتھ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے. یہاں پہ ہمارے ڈینٹل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ساتھ کے ساتھ ہم کمیونٹی کو سروس بھی دیتے ہیں. اوکے. اچھا یہ بتائیں کہ ورک لائف بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پہ اس قسم کے پروجیکٹ کے ساتھ. اور صحت کے شعبے سے اگر آپ منسلک ہیں تو واقعی بہت بڑا چیلنج. جی ہاں، اور بلکہ ہم تو اپنے ڈاکٹرس کو بھی اور اس کو بھی اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ورک لائف بیلنس رکھیں، کیونکہ جی مینٹل ہیلتھ اور ڈاکٹرس کا برن آؤٹ بہت بڑی اس وقت چیلنج ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو، کیونکہ ان کو اوور نائٹ ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں وہ ہیں. تو اگر وہ یہ بیلنس اختیار نہیں کرتے تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ برن آؤٹ ہوں گے. اور یہ ہم نے خاص طور پہ اس کووڈ کے زمانے میں جہاں پہ ہمیں ہیلتھ کیئر ورکرز کی شارٹیج تھی اور جہاں کووڈ کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز انیکٹیو ہو رہے تھے، تو اس میں ہمیں بہت آیا جہاں پہ ہمیں لوگوں کو ڈبل کیا ٹرپل شفٹس بھی کروانی پڑی. تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ورک بیلنس کریں. میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ 5 دن کام اور 2 دن جو ویکینڈ کے ہوتے ہیں وہ میرے اپنے، اور میں کیونکہ فیملی کے ساتھ بھی میری بچیاں ہیں 3 چھوٹی، تو ان کے ساتھ میں گزارتا ہوں. اور حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہوں کہ جی میں فیملی کو ہی ٹائم دوں اور کام اس سلسلے میں کام کچھ نہ ہو. اچھا کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے؟ کوئی ٹریولنگ وغیرہ؟ جی ہاں، میری پیشن ہے ٹریولنگ. اچھا. ہاں جی، آئی لو ٹریولنگ اینڈ گوئنگ ٹو نیو پلیسز. لوکل ٹریولنگ کر لیں یا انٹرنیشنل کر لیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریولنگ سے آپ کا ایک ہورائزن کھلتا ہے، آپ ایک نئی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ جو ہے نا نئی چیزیں دیکھیں، آپ اپنے آپ کو سیلف ایویلیویٹ کریں. جب بھی میں سفر کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے کالجز وزٹ کروں، میں ان کے ہاسپٹلز وزٹ کروں، تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے یا ہمیں ری انفورسمنٹ کا موقع ملے. تو ٹریولنگ از سم تھنگ میرا پیشن ہے، اور میں سارا سال بچت کرتا ہوں، وقت بچاتا ہوں کہ جی اینڈ میں جا کے سال کے آخر میں ایک دفعہ، کم سے کم ایک دفعہ تو ٹریول کروں میں. فیملی کے ساتھ جاتے ہیں یا اکیلے؟ جی وہ بھی فیملی ٹائم ہوتا ہے. اٹس اے ویری بانڈنگ ٹائم، کیونکہ جب آپ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک روٹین ہوتی ہے، آپ کو وہ بانڈنگ نہیں ملتا. تو جب آپ سفر کرتے ہیں ایک ساتھ، ایک گاڑی میں، ایک بس میں، ایک جہاز میں، تو آپ کو فیملی کے قریب آنے کا، ان سے جو کمیونیکیشن گیپس ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے میں ٹریولنگ جو ہے نا بہت انجوائے کرتا ہوں، خاص طور پہ فیملی کے ساتھ. ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو صحت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے بورنگ ہوتے ہیں، ڈرائی ہوتے ہیں. کیا آپ ایسے ہیں یا آپ کے مزاج میں رومانویت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی رومانیت ہے اگر آپ میرے سے باقی تو اس میں جی ہاں، کیونکہ یہ ایک اتنا سیریس شعبہ ہے اور آپ کو دن میں ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو بڑا سیریس لائف جو ہے نا، زندگی کو آپ بڑے سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر رومانیت نہیں، وہ بھی آتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کی طرف، کہ اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے میں اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملے، خاص طور پہ گاڑی پہ جب میں واپس آ رہا ہوں، تو موسیقی سن لی جائے، کوئی فلم دیکھ لی جائے شام کو، اور واپس آ کے کوئی گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو ہے ایکسرسائز کر لیا، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے تھوڑا سا
اپنے آپ کو ان چیزوں میں انڈلج کرتے ہیں. اچھا یاسر صاحب، ایک بڑی آپ نے دلچسپ بات بتائی آتے ہوئے یہاں پہ کہ آپ لوگوں کی جو کنسلٹنٹ فی ہے وہ بہت منیمل ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا. تو سر کیا واقعی یاسر صاحب جو کہہ رہے تھے ایسا ہے 50 روپے میں آپ لوگ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی بیسیکلی جب ہم نے ڈینٹل ہاسپٹل شروع کیا ہے تو ہمارا کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم پروفیشنل ٹریٹمنٹ دے دیں کنسلٹنٹ میں بٹ افورڈیبل ہو. تو وہ ہم نے کانسیپٹ یہاں پر انٹروڈیوس کرایا اور اس وقت اس ہاسپٹل میں تقریباً 100 ڈینٹل چیئرس ہیں اینڈ ڈفرنٹ اسپیشلٹیز اینڈ سب اسپیشلٹیز کے وی گاٹ اراؤنڈ 20 کنسلٹنٹس. اوکے نائس. دے آر کنسلٹنٹس ان دیئر اون فیلڈس آف ڈینٹسٹری. کیونکہ اب دنیا کا ٹرینڈ یہ ہے کہ تقریباً 8 سے 10 ڈینٹل اسپیشلٹیز انٹروڈیوس ہوئی ہیں. جیسے انہوں نے کہا پیڈیاٹرک ڈینٹسٹری پنڈی اسلام آباد میں از دا اونلی ہاسپٹل جن کے پاس پیڈیاٹرک ڈینٹسٹری بچوں کے لیے کنسلٹنٹ ہے اور ان کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. واو نائس. تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو آپ لوگ میٹ اپ کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ اٹس اے اسٹینڈرڈائز کوالٹی ہیلتھ کیئر ایٹ این افورڈیبل پرائس. اور ہم یہ بات ایک سمجھنے سے قاصر ہے اور جو لوگوں کو سمجھانے میں ہم اس وقت تک قاصر رہے ہیں کہ جی بہت سی بیماریوں کا شروعات منہ سے ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ڈینٹل ہائیجین اور اورل ہائیجین صحیح ہے تو آپ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن سے بچ سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ویورز کو دکھائیں آپ کے ڈفرینٹ سیکشنز کس طرح سے یہاں کام ہو رہا ہے. بالکل, چلیے آئیے. یہ آپ لوگوں نے کافی اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ کو ایک ہی اس میں سم اپ کیا ہوا ہے. جی ہاں, یہی جو کانسیپٹ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آل اسپیشلٹیز انڈر ون روف, اور اسی طریقے سے پیشنٹ کو جو ضرورت ہوتی ہے تو انسی کے اسپیشلسٹ ان کو ٹریٹ کریں. تو ایک ہی جگہ پہ بجائے پیشنٹ کو بار بار کہیں اور جانے کے وہ ایک ہی جگہ پہ کنسلٹنٹس موجود ہوں جہاں پہ ان کو ٹریٹمنٹ دیں. اور یہی ہماری اس ہاسپٹل کی جو ہے دا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے, اور اسی کی کامیابی اویلیبلٹی ہوتی ہے جی ایمرجنسی ڈینٹسٹری کی جی کانسیپٹ ہمارا ہم نے انٹروڈیوس کرایا. 24 hours ایمرجنسی ڈینٹل کور ٹو دا پیشنٹس. یاسر صاحب میں چاہوں گی کہ مجھے تھوڑا سا ہاسپٹل کا بھی وزٹ کریں. ضرور جی, آئیے جی. یاسر صاحب یہ لیٹسٹ اکوپمنٹ یہاں میں دیکھ رہی ہوں, اس کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ جی کنسلٹنٹ چیئر ہے, اٹس فٹڈ ود اے کیمرا. جی ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ میں کیمرا ہے, اس سے یہ ساری کیویٹیز دکھاتے ہیں. اس کے 2 پرپسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو جہاں پہ ایشو ہے تو وہاں ہم پیشنٹ کو ایکسپلین کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ ہم ان کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے دانت کے ساتھ یہ پرابلم ہے.
پھر یہ پیشنٹ کین سی ہز اس اون جی ماؤتھ. ہاں ان کو نظر آ رہا ہے. پھر یہاں پہ دکھانے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحبہ ان سے ان کی ٹریٹمنٹ پلان ڈسکس کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آفٹر ٹریٹمنٹ بھی جو ہے اگر فلنگ وغیرہ ہو گئی ہے تو وہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ اب دانت پہلے کیسے تھا, اب دانت کے کیا شکل ہے. اوکے. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اسپیشل کیس ہے جو ڈاکٹر صاحبہ اسٹوڈنٹس کو دکھانا چاہتی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ انسٹیڈ آف سارے اسٹوڈنٹ پیشنٹ بیچارے وہ ہو جائیں تو وہ ڈسٹینس پہ کھڑے ہو کے, تو یہ اسٹوڈنٹس کو بھی ٹیچنگ کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے اس میں. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ڈیجیٹل ایکس رے لگا ہوا ہے, اس کی مدد سے اسی وقت پہ اگر ضرورت پڑتی ہے کہ کتنا ڈیپ ہے, روٹ کو کہاں پہ پنچ کر رہا ہے, تو ایکس رے کر کے یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہیں پہ لائیو آپ کے پاس ایکس رے آ جاتا ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ اپنی ٹریٹمنٹ پلان اس سے وہ ڈیزائن کر سکتی ہیں کہ میں نے کتنا ڈیپ جانا ہے, میں نے کون سا اینگل لینا ہے, اور اس سے وہ پھر ڈیزائن کرتی ہیں کہ میں نے اس کی روٹ ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. So this is one of the latest techniques, modern techniques we use here. Okay, thank you. یاسر صاحب, یہ ایگزیکٹو کلینکس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ جی ایگزیکٹو کلینک کا ہمارا کانسیپٹ ہے ون اسٹاپ کلینکس. بیسیکلی یہاں پر آپ کو ساری سروسز ایک ہی جگہ پر ملتی ہیں, یعنی آپ کو کنسلٹنسی, فلیبوٹمی جو آپ کی لیب سروسز ہیں, فارمیسی, پیشنٹ کو کہیں نہیں جانا پڑتا, وہ ساری سروسز پیشنٹ کے پاس آتی ہیں. اور یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ایوالو کر رہا ہے. آپ پہلے تو ہسپتالوں میں یہ ہوتا تھا نا کہ جی آپ کو پرچی دے دی جاتی ہے کہ آپ جی لیب میں چلے جائیں, آپ فارمیسی چلے. یہاں پر پیشنٹ وہیں بیٹھا ہوتا ہے, لیب بھی انہی کے پاس آتی ہے, فارمیسی بھی ان کے پاس آتی ہے, سب کچھ سروسز ان کو ایک ہی جگہ پر ملتی ہیں. ہیسل فری, وقت کی بھی بچت, وقت کی بچت وہ کر کے, تو لیکن دس از بائی اپوائنٹمنٹس, یہاں پر آپ کو اپوائنٹمنٹس میں آنا پڑتا ہے. اوکے, دیٹس گریٹ. یاسر صاحب, کیا ویو ہے؟ جی ہاں, یہ ہمارے کالج کی خاصیت ہے. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو وہ جو ماحول کی ہم بات کر رہے تھے, ریلیکسیشن کی اور ورک لائف بیلنس کی, اس کے لیے ہم نے یہ جو ہے یہ ہم اس لحاظ سے لکی ہیں کہ, اور واحد میرے خیال سے اسلام آباد راولپنڈی میڈیکل کالج ہے جس کے پاس اتنی اوپن اسپیس ہے, گرین. اچھا, آپ نے صحت کے شعبے میں تو اتنا کام کر رکھا ہے, ساتھ میں آپ نے میڈیکل ایجوکیشن کو بھی ایک لے کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. جی ہاں, ہمارا تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ ایجوکیشن گو ہینڈ بائی ہینڈ, یہ ایک ساتھ چلتے ہیں, جن کا بہت ہی جو ہے ربط ہے. اسی وجہ سے ہم نے جو ہمارے ہاسپٹل ہیں اس کو مہیا کرنے کے لیے ہم نے میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالج بھی یہاں پر شروع کیا ہوا. چلیں تو پھر دیکھتے ہیں. سری یاسر صاحب, آپ جو ہیں وہ خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں, اور عمران خان صاحب اس وقت پاپولر لیڈر ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے پالیٹکس میں آنے کا؟ نہیں جی, پالیٹکس ہم نے ان کے لیے چھوڑ دی ہے, ہم خدمت کی طرف مائل ہیں. یہ پروجیکٹ اس سیلف ایک انسانیت کی خدمت ہے جس پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں.
باقی تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے جی، اگر قسمت میں ہوئی تو کوئی نہیں. وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں کاز میں، اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آف کورس ان کا جو انہوں نے شوکت خانم میں کام کیا ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ ایک مثال کے طور پر ہے، ایک ایسپریشن ہے. تو ان کے انپٹ اور ان کے جو سوشل ورک ہے اس میں تو ہم ان سے ہمیشہ گائیڈنس لیتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ایک گائیڈ کی طرح کام بھی کرتے ہیں. ہم ان کو فالو کرتے ہیں ان کے کام کو، تو اساس تو وہی ہے. تو بالکل ان کا بہت سارا انفلوئنس ہے اس میں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت وقت آپ لوگوں کو اور کیسے سپورٹ کرے کہ آپ زیادہ اچھا رول پلے کر سکیں ہیلتھ کے شعبے میں؟ دیکھیں جی، حکومت کا کام دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ریگولیٹ اور دوسرا ہے اسٹینڈرڈ سیٹ کریں. آئی تھنک ہیلتھ انڈسٹری میں ہمارے بہت پوٹینشیل ہے، ابھی ہم اس درجے پہ نہیں پہنچے. اس کو ہم نے دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ حکومت کو یہ کہ وہ انیبلر ہے. ان کا کام ہے وسائل پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے. ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا، ہیلتھ کیئر کو مینیج کرنا، وہ میرے خیال سے پرائیویٹ سیکٹر بخوبی انجام دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ پہلے تو حکومت کو یہ ادراک کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر از اے پارٹنر ان ہیلتھ کیئر. اور آج کل جو ہمارے جو ان کو چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو، اور یہ سوچنا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر یہ ہیلتھ کیئر کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے تھوڑی سی یہ خواب خیالی ہوگی، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. تو اس لیے ان کو پالیسی بنانی چاہیے، لانگ ٹرم پالیسی چاہیے ہے. ان کو ہیلتھ کیئر کے انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر کا ایک رول ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ان کا کیا رول ہے، انہوں نے کہاں پر کون سی سروسز پرووائڈ کرنی ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کو وسائل دیں، پالیسی دیں اور لوگوں کو انیبل کریں. میرے خیال سے صحت سہولت پروگرام ایک انقلابی پروگرام تھا پچھلی گورنمنٹ کا. اس سے بہت سے ایسے لوگ جن کو صحت کی سہولیات پہ دسترس نہیں تھی، اب ان کی پہنچ تک ہو گئی ہے. وہ اب پرائیویٹ سیکٹر سے وہ فیسلٹیز لے رہے ہیں. ہاں، جب شروع میں ہر پروگرام جو شروع ہوتا ہے اس کے چیلنجز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ میچور ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی اس میں مسائل نہیں ہیں، تو ہوں گے، اور ہیں بھی صحیح. ہمارے لیے بھی چیلنجز ہیں، لوگوں کے لیے بھی چیلنجز ہیں، گورنمنٹ کے بھی چیلنجز. اچھا، آپ نے کہا کہ سیاست میں آنے کا آپ کو کوئی ارادہ نہیں ہے اور صحت کے شعبے میں رہ کے ہی کام کرنا چاہتے ہیں. صحت کے شعبے کے علاوہ کوئی آپ کے مقاصد جن کو آپ چاہتے ہیں اچیو کریں؟ دیکھیے جی، میرا تو آئی کنسیڈر، میں اپنے آپ کو ایک سوشل انٹرپرینور سمجھتا ہوں، جہاں پر میرے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ایک لیڈرشپ اور یہ جو جذبہ ہے، وہ اچھے ڈاکٹر نہ بنیں بلکہ وہ اچھے انسان بنیں، اور کل کو وہ ایک انڈسٹری لیڈرز بھی بنیں. تو میرے لیے صحت کے ساتھ کام کرنے میں، ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرنے میں میرا ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کر سکوں، اور یہ ہم ڈیولپ کر سکیں کہ انہی اسٹوڈنٹس میں سے ہمیں ہیلتھ پالیسی میکرز ملے، ہمیں ہیلتھ لیڈرز ملے، ہمیں ہیلتھ انوویٹرز ملے، اور جو ہے وہ بیانڈ ڈاکٹرز کے آگے بھی، اور ہیلتھ مینیجرز. سب سے پہلے جو ہماری چیلنج ہے جو ہیلتھ سیکٹر کو مینیج کرنے کے لیے، تو ہیلتھ مینیجرز ملے. تو میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہیلتھ سے نکل کر یہ جو ہماری لیڈرشپ کیپیسٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، نوجوانوں کی، نہ صرف ہمارے بلکہ باہر ان کو چینلائز کرنا میں چاہتا ہوں. اور میں امید ہے کہ میں کوئی اس قسم کا کام کروں جہاں پر میں ان کو ایک پلیٹ فارم دے سکوں، اور جہاں پر وہ اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر سکیں اور آگے اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کر سکیں. اس پلیٹ فارم کے تھرو میں چاہوں گی آپ کا میسیج ہمارے آڈینس کے لیے. جی دیکھیں جی، بڑا کلیئر میسیج ہے. سب سے بہتر علاج جو ہے وہ بیماری سے بچنا ہے. ہم تھوڑی سی اپنی زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے طور طریقے پہ، اپنے رہن سہن میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر، اور جو ہے ہم بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے اپنے پاکستانی بھائیوں سے اور بہنوں سے اور بچوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے تھوڑا سا تبدیلی لائیں. ایکسرسائز کو انٹروڈیوس کرائیں، ورزش کو انٹروڈیوس کرائیں، کھانے کے طور طریقے کو ہم دیکھیں. یہ جو ہم ویسٹرنائز فوڈ ہے اس کو ہم اس پر تھوڑا سا وہ کریں، ہیلتھی کھانا کھائیں تاکہ ہم پریونٹ کریں. اور پھر یہ ہے کہ بیماری کی جتنی جلدی تشخیص ہوگی اتنا اس کا بہتر علاج ہو سکتا ہے. تو ہمیں آخری وقت تک ہم انتظار نہ کریں کہ مریض کو ہسپتال لے جانے میں یا کسی ڈاکٹر کو دکھانے میں. اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمز ہیں اور آپ کو کسی چیز کا بھی شک ہے تو آپ ڈاکٹرز کو کنسلٹ کریں، کیونکہ کیا نام ہے جو ہے حفاظت سے یہ بات جو ہے
جدید اور ارلی تشخیص جو ہے وہ بیماری کا بہت بڑا حل ہے، اور وہ آپ کو بہت سارے بڑی آگے بیماریوں سے اور خرچوں سے اور جو درد اور کرب ہے اس سے آپ سے کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے اور امید ہے کہ میرے بھائی اور میری بہنیں اس کو سنیں گی اور اس پر عمل کریں گی۔ بالکل، بہت شکریہ یاسر خان صاحب آپ کا، آپ کے ٹائم کا، اور بہت اچھا آپ نے میسج بھی دیا۔ سوسائٹی کو آپ جیسے رول ماڈلز کی ضرورت بھی ہے جو اس طرح سے پے بیک کر رہے ہیں معاشرے کو، اور ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، بہت اچھا ٹائم گزارا آپ کے کا ساتھ۔ سب بہت بہت شکریہ، آپ نے پورا دن ہمارے ساتھ گزارا، ہمارے کام کو، ہمارے پروجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سو ویورز کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی ہوسٹ نوشین طارق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔